अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है हुर्बतुल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की हुर्मत के मसाइल। आज हम देखेंगे कि मक्का की तरह मदीना मुनव्वरा भी हुर्मत वाला शहर है। यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बरकतें रखी हैं और यहाँ क्या क्या बरकतें रखी हैं देखते हैं। पहली हदीस है, मदीना मुनव्वरा भी मक्का मुकरमा की तरह हुर्मत वाला है जिसमें दरख्त काटना या शिकार करना मना है। मदीना मुनव्वरा का दूसरा नाम तौबा है जिसे ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा है। अन जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना अल्लाह तआला सम्मल मदीनता तौबतन। रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने मदीना का नाम तौबा रखा है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। जी, सबसे पहले यहाँ यही ज़िक्र है कि इसमें भी मक्का की तरह दरख्त काटना या शिकार करना मना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद इसका नाम रखा है तौबा, जैसे कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद रखा था। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगली हदीस है, मदीना मुनव्वरा में ताउन की बीमारी कभी नहीं फैलेगी और ना इसमें दज्जाल दाखिल हो सकता है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अनक़ाबिल मदीनती मलाइकातुन ला यदख़ुलूहा अत्ताऊन वला दज्जाल। रवाहुल बुख़ारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के रास्तों पर फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं, इसमें ना कभी ताउन फैल सकता है ना दज्जाल दाखिल हो सकता है। इसे बुखारी ने रवायत किया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका नाम भी ख़ुद रखा है, इसकी भी हुर्मत बताई है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी फ़रिश्तों से मदद फरमाई है। फ़रिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं, लिहाजा इसमें कोई फ़ितना दाखिल नहीं हो सकता, ताउन की बीमारी इसमें नहीं फैलेगी, दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। अगली हदीस है, मदीना में मौत तक मुस्तकिल क़याम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात का बाइस है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनती फ़लयमुत बिहा फ़इन्नी अशफ़अउ लिमन यमूतु बिहा। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीना मुनव्वरा में मर सकता हो, यानी यहाँ आकर मौत तक ठहर सकता हो, क़याम कर सकता हो, उसे ज़रूर मदीना में मरना चाहिए, क्योंकि मैं उस शख्स के लिए सिफारिश करूँगा जो मदीना में मरेगा। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर कोई मदीना में ठहर सकता है, क़याम कर सकता है, वहाँ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकता है, तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है और जो वहाँ रहते हैं उनके लिए भी, और जो भी वहाँ जाते हैं मस्जिद नबवी में जाते हैं, आसलम के इस शहर में जाते हैं और वहाँ बीमार हो गए या कोई हादसा हो गया और वहाँ वफ़ात पा गए, उनके लिए भी खुशखबरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये बरकत है कि वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश करेंगे, उनकी शिफ़ात करेंगे। अगली हदीस है,
مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی نسبت دگنی برکت رکھی گئی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ، رواه البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، مکہ کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی ہے مدینہ کو اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بیمار رہنے لگے، کمزور ہو گئے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ اگلی حدیث ہے، مدینہ میں مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سفارش کریں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صبر علی لأوائها كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامت، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے مدینہ میں قیام کے دوران آنے والی مشکلات و مصائب پر صبر کیا، قیامت کے روز میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، یا فرمایا اس کی سفارش کروں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس نیت اور ارادے کے ساتھ جانا چاہیے اور بار بار اس بات کی یاد دہانی کرانی چاہیے کہ ہم نے مدینہ میں اس سنت پر عمل کرنا ہے، اس حدیث پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، اس سے بھی بے صبری جو ہے وہ اس بے صبروں میں ہمارا نام لکھا جائے گا اور وہ بھی بے صبری ہوگی۔ یعنی کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی آزمائش آ جائے، کوئی بھی ناپسندیدہ وہاں پہ واقعہ ہو جائے تو ہم نے خوش دلی سے اسے قبول کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے، مدینہ منورہ میں قیامت تک اہل ایمان باقی رہیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی الجحریھا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں سمٹ کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح سانپ پھر پھرا کر اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوگا اور ہر طرف سے ایمان ختم ہونے کی خبریں آ رہی ہوں گی، اس وقت یعنی قیامت کے قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوگا، رحمت ہوگی کہ یہاں پر ایمان سمٹ کر آ جائے گا، یہاں ایمان باقی رہے گا۔ ایسے لگے گا ساری دنیا سے سمٹ کر بس ادھر ہی آ گیا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح سانپ پورے جنگل میں یا صحرا میں پھرتا رہتا ہے اور بالآخر اپنے چھوٹے سے بل میں سما جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، مدینہ منورہ کے پہاڑ احد سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر اخدمه فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجعا وبدأ له احد قال هذا حبل يحبنا ونحبه، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خیبر جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے نکلا۔
وہاں خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس لوٹے، احد پہاڑ دکھائی دیا تو فرمایا یہ پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ جب آپ نے اسے بدلا، درخت کے تنے کو ہٹا کے ایک پراپر بنا ہوا ممبر رکھا تو وہ بلک بلک کے رویا۔ اور اسی طرح احد پہاڑ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے محبت تھی۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اگر ہمیں بھی کسی جگہ سے محبت ہو جائے، وہ ہمیں اچھی لگے تو ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، چیزوں سے بھی محبت کی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے، مدینہ منورہ کی کھجور عجوا جنت کا پھل ہے جس میں زہر اور جادو کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجوۃ من الجنۃ وفیہا شفاء من السم، رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی مدینہ منورہ کی کھجور کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی برکت اور شفا رکھ دی ہے، زہر اور جادو کے لیے شفا ہے اس میں۔ عن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تسبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، رواه البخاری۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 عدد عجوا کھجوریں کھائے گا اس کو اس روز زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ شفا اور برکت ہے کہ 7 کھجوریں جو شخص صبح کھا لے گا اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی جادو اس پہ اثر کرے گا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وضو یا غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی وضو اور غسل کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ہر وقت وضو سے رہتا ہے اور ظاہر اس وقت بھی وضو سے ہے تو وہ الگ بات ہے۔ مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں داخل ہونا سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو ضرور صحابہ کرام نے بھی عمل کیا ہوتا، انہوں نے بھی نہیں کیا، نہ ہی ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا۔ اور اب کوئی ایسا کرے اور زخمی ہو جائے یا پاؤں جل جائیں سخت گرمی میں اور اسپتال میں داخل ہو جائے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہوگی، لیکن گناہ شاید ہو سکتا ہے، خود کو اذیت میں ڈالا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ ہاں کوئی قرآن کی یہ دعا پڑھ سکتا ہے خیر و برکت کے لیے جہاں بھی داخل ہوں، چاہے آپ ہسپتال میں داخل ہوں، کسی بازار میں، کسی بینک میں، ایئرپورٹ میں، کہیں بھی داخل ہوں، ایون گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں جہاں میں داخل ہو رہا ہوں مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، عزت اور احترام کے ساتھ میں جاؤں اور اسی سچائی کے ساتھ واپس آؤں۔ لیکن یہ کہہ کے پڑھنا یا دوسروں کو بتانا کہ یہ مسنون ہے یہ بھی پڑھو، تو یہ مسنون نہیں ہے،
لیکن آپ کوئی بھی دعا قرآن کی ہو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے دین پر عمل کرنے کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔